बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज पैगाम के साथ एजाज़ अहमद हाज़िर खिदमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खुश रखे। फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैं उस वक्त से पैगंबर रसूल अल्लाह का फ़रिस्तादा हूँ जब अभी आदम रूह और मिट्टी के दरमियान एक कैफियत में थे, मैं उस वक्त से हूँ। आप तशरीफ़ लाए और हमारी ये सादत, हमने उन माओं की गोद में आँख खोली जिन्होंने हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की लोरी दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप मेरे साथ साथ दुरूद पढ़ रहे हैं, रहमतें नाजिल हो रही हैं। जिसका नाम लेने से रहमतें नाजिल होती हों, जिस पर दुरूद पढ़ने से रहमतें नाजिल होती हों, अगर उसको जाना जाए, उससे मोहब्बत की जाए, उससे अपने ताल्लुक़ को मजबूत किया जाए, तो फिर कैफियत क्या होंगी। ये दिन वो हैं मेरे प्यारे नाज़रीन जो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ने के दिन हैं। रमज़ान आता है हर साल, तक़वा, अल्लाह से जुड़ने का मामला। रबीउल अव्वल, ये जो आगाज़ बहार है इंसानियत के लिए, कायनात के लिए, और वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जहाँ जहाँ रबूबियत का अमल जारी है वहाँ वहाँ आपकी रहमत भी जारी व सारी है। ये अल्लाह का एहसान है, ये उसके इनामात हैं जो उसने अपने महबूब पर किए, और हम पर ये इनाम कि हमें रऊफ़ व रहीम अता किए। बड़ी सादत की बात है। ये सारी कोशिशें और काविशें इसलिए होती हैं कि हम सब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपने दिलों को सजा लें और बस्ती क़ल्ब में उनके नाम का चिराग जलाया जाए ताकि आमाल रोशन हो जाएं। लेकिन आप नुक्ता रस अज़हान के मालिक हैं, आप जानते हैं मोहब्बत असल में किस लिए है। ये है वो सवाल जो हम इस पूरे महीने में आपकी खिदमत में बार बार पेश करेंगे। मोहब्बत का तकाज़ा क्या है, दावत मोहब्बत का तकाज़ा क्या है। सिर्फ मोहब्बत या इताअत, और सिर्फ इताअत या इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी बात हमें समझा दी है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतर पर कुरान मजीद नाजिल हुआ और फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। और फिर ये इताअत रसूल की जो कैफियत है वो ये कि वमन युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। हम इंसान इंसेंटिव बेस्ड एफर्ट्स के कायल हैं। इंसेंटिव बेस्ड एफर्ट्स, मैं कुछ करता हूँ तो मुझे मिलेगा क्या। अच्छा जी, मैं मोहब्बत करता हूँ रसूल से तो मुझे मिलेगा क्या। कहा कि ए हबीब फरमाइए कुल इन कुन तुम तुहिब्बून अल्लाह, ए लोगो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो फत्तबिऊनी। दावा मोहब्बत का तकाज़ा ये है मुझ मोहम्मद की इत्तिबा करो, मेरे पीछे चलो, मैं जो लेकर आया हूँ उसे इख्तियार कर लो, तो फिर हमें क्या मिलेगा। युहबिबकुमुल्लाह। लोग कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब हैं। मैं तालिब इल्म अर्ज़ किया करता हूँ, आप महबूब आज़म हैं। ये जो मोहब्बत का पैकेज है महबूब बनने का, ये तो हमें दिया गया है। युहबिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। और जब फिर महबूब हाथ उठाते हैं तो वो कबूल करता है। ये जो सफ़र है मेरे प्यारे नाज़रीन, मोहब्बत से शुरू होता है। मोहब्बत बुनियाद है यकीनन, इसके बग़ैर इताअत व इत्तिबा में चाशनी पैदा नहीं हो सकती। वो तो बॉस की बात मानना और है और हबीब की बात मानना और है। लॉट ऑफ डिफरेंस। हमें जो मोहब्बत का सबक हम साल हर साल से और सदियों से पढ़ रहे हैं, आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक साहिब ईमान हो नहीं सकता। ईमान की मुख्तलिफ शाखें हैं, जब तक कि मैं उसे उसके वालिदैन इमीडिएट पेरेंट्स नो ता आदम व हव्वा, जब तक कि उसकी औलाद अपने बच्चे नहीं, इनकी नस्लें क़यामत तक के लिए। दाएँ बाएँ कुछ रह गए वन्नास अजमईन, जब तक मुझसे मोहब्बत नहीं करोगे ईमान दिल में घर नहीं करेगा। जी ठीक। अब ये जो मोहब्बत का मामला है
मैंने अर्ज़ किया, बार दिगर अर्ज़ कर रहा हूँ, क्या ये पहला कदम मंजिल है या इसके बाद सफ़र शुरू होता है? इंसानी माशरों ने और माहिर इमरानियात ने बहुत गौर व खौज के बाद अरक निचोड़ा कि किसी भी माशरे की बुनियाद 4 चीज़ों पर होती है: मज़हब, मईशत, मुआशरत और सियासत। तरतीब अपनी अपनी, लेकिन मज़हब को बुनियादी हैसियत हासिल है, इसलिए कि इस बुनियाद पर ही मुआशरे की तामीर होती है और इसी अम्ब्रेला में मुआशरा ज़िंदगी बसर करता है। तो हमने कोशिश की है आज पैगाम के साथ इन चारों मौज़ूआत पर आपकी खिदमत कर सके। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तब्दीली लेकर आए इंसानियत के लिए, अपने मुआशरे के लिए, जिसके असरात क़यामत तक के लिए हैं। और वो तब्दीली, वो इनकलाब, ये इनकलाब का लफ्ज़ बड़ा आम हो गया और कुछ इसकी कैफियत भी और हो गई। इस तालिब इल्म का ये दावा है कि दुनिया में जुज़वी नहीं कुल्ली, इनफरादी और इज्तिमाई और हम जहद तब्दीली और तामीरी तखरीब नहीं, एक ही ज़ात लेकर आई और वो है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तब्दीली इन चारों शोबों में ज़िंदगी के कैसे आई? मज़हब में, मईशत में, सियासत में और मुआशरत में, और कहाँ तक आई, इसका दायरा क्या था? जुज़वी नहीं कुल्ली तब्दीली आई। इस पर हम पूरा महीना आपकी खिदमत करेंगे। 8 प्रोग्राम इस सीरीज़ में हमारे शामिल हैं और वो इन्हीं चारों उन्वानात के तहत होंगे। आज हम जिसका आगाज़ कर रहे हैं वो है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले, आपकी बेइज्जत से पहले दुनिया में मज़हब की सूरत हाल क्या थी, मज़हबी लोग कैसे थे और मज़हब ज़िंदगियों में क्या कर रहा था, क्या अमल सरंजाम दे रहा था। ये इस सिलसिले की पहली कड़ी है और इसके बाद दूसरी नशस्त पे हम इसी मौजू को बढ़ाएंगे और मुकम्मल करेंगे कि आपके आने के बाद, बेइज्जत के बाद मज़हबी मामलात में क्या तब्दीली आई, जिसके नतीजे में इंसानों की ज़िंदगियों पर क्या असरात मुरतब हुए। और इसी तरह बाकी 3 कड़ियाँ भी 2-2 हिस्सों में हम आपकी खिदमत पेश करेंगे। पैगाम का ये कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स लाइव्स ऑफ उम्मा। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ अपने मेहमानों के तारुफ से पहले कि ये जो 8 प्रोग्राम हैं, हम इस नीयत से, और अल्लाह इस पर गवाह है, आपकी खिदमत पेश करेंगे कि मोहब्बत के बाद इताअत और इत्तिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र शुरू किया जाए। हम जहाँ तक जा सकते हैं अपनी ज़ात और फिर असरात, इसको लेकर चलें, हमारे साथ रहते। अगर आप रहेंगे और ये सिलसिला जारी रखेंगे और ये 8 प्रोग्राम जो मज़हब, मईशत, मुआशरत और सियासत के हवाले से हैं, तो बहुत कुछ फैज़ हम पाएंगे अपने मुअज़्ज़ज़ स्कॉलर से, अपने मेहमानों से। हमारी खुशबख्ती, आज हमारे स्टूडियोज़ में 2 इंतहाई मोहतरम असातिज़ा तशरीफ़ फरमा हैं जिनकी ज़िंदगियाँ तालीम व ताल्लुम से इबारत हैं और मैं आपकी खिदमत में उनका तारुफ पेश करता हूँ। मेरे दाएं तरफ सबसे पहले तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर मोहम्मद आसिम नईम साहब। डॉक्टर साहब सलाम तो मैंने पहले भी अर्ज़ किया, लेकिन ये कि अफ़सोस सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर आसिम साहब इदारा उलूम इस्लामिया, इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़, पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनियर प्रोफेसर हैं। आपने PhD यहीं से की और फिर पोस्ट डॉक के लिए आप मलाइशिया तशरीफ़ लेकर गए और पोस्ट डॉक्टरेट में आपने वहाँ जो सीखा वो हमारे यहाँ के तलबा और तालिबात आपसे फैज़ पा रहे हैं। आप बात करते हैं नपीतुली और आपको ये एज़ाज़ हासिल है कि अब आप उस्ताज़ुल असातिज़ा हैं। डॉक्टर साहब मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप तशरीफ़ लाए इस अहम मौजू पर बात करने के लिए, और ये आपका फ़ील्ड है, साल हर साल से आप हिस्टोरियन हैं, तारीख़ पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। और साथ तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर मुनीर अहमद साहब। आप गवर्नमेंट इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइन्स में उस्ताद हैं और क्या मज़े के उस्ताद हैं, बच्चे आपके दीवाने, और आप जिस मोहब्बत से पढ़ाते हैं और जिस खुलूस के साथ आप इल्म और वरसाए अंबिया का जो इंतकाल है उन तक वो जो करते हैं, हमारे लिए आप काबिल रश्क हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह ताला हर दो अहबाब को जज़ाए खैर अता फ़रमाए
آپ کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ عام طور پر پروگرامز میں اینکر بعد میں کوئی اس طرح کی بات کرتے ہیں، میں شروع میں کہہ دیتا ہوں اگلے لمحے کی خبر نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے جو کیفیت تھی ہم اس لیے ڈسکس کریں گے کہ جب آفتاب نبوت چمکا تو پھر روشنی کس کس طرح سے درائی، اس سے پہلے اس اندھیرے اور ظلمت کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ یہ فرمائیے کہ جب آپ تشریف لائے تو عرب میں بالخصوص جہاں آپ کی بعثت ہوئی کون کون سے مذاہب تھے اور ان کی کیفیت کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بہت مبارک سلسلہ دروس سیرت کا شروع ہوا ہے۔ الحمدللہ۔ مقصد یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو، اسوہ حسنہ کو، آپ کے احوال کو، آپ کے وقائع کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ہم کہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت پر عمل پیرا ہیں، اور یہ کہ اپنی ساری مشکلات، اپنی تمام تکلیفوں، اپنی تمام مصائب اور دکھوں اور تکلیفوں کا جو حل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت سے لیں۔ آپ نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا، آپ کی بعثت کا ذکر کیا۔ وہ کسی نے کہا کہ آپ سے پہلے جہان خشک و تر کچھ اور تھا، آپ سے پہلے جہان خشک و تر کچھ اور تھا، آپ کے آتے ہی عالم سر بسر کچھ اور تھا، اور بدوؤں کو کر گئی جو آشنا تہذیب سے، وہ نظر کچھ اور اسلوب نظر کچھ اور تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت الہامی مذاہب میں سے آپ کو عیسائیت اور یہودیت سے واسطہ پڑا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ دونوں مذاہب جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل الہامی مذاہب کا درجہ رکھتے تھے، اپنی تاریخ کے ایک انتہائی افسوسناک دور سے گزر رہے تھے، فساد اور انحطاط کے دور سے گزر رہے تھے۔ ان مذاہب کے ماننے والے اپنی اصل تعلیمات کو بھول چکے تھے اور اپنی کاروباری اور ذاتی مفادات کی دکانیں سجائے ہوئے تھے، فکر و عمل کی متاع لٹ چکی تھی۔ یہ جو جملہ ڈاکٹر صاحب آپ کہیں گے نا، دکانداریاں جاری تھیں، اپنے مذہبی طبقات بنائے ہوئے تھے، ان مذہبی طبقات کے حصار میں محصور تھے اور چاہتے تھے کہ اپنے لوگوں کو سنبھال کے رکھیں اور کسی نئی روشنی سے منور نہ ہونے دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی قیمتی شخصیت ان کے درمیان اللہ نے بھیجی، لیکن اپنے بغض، اپنے حسد، اپنے تعصب اور اپنے کینے کی وجہ سے وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ وہ اپنے اتنا گہرا تھا، اپنے اسی مذہبی تعصب میں اور اس حصار میں محدود رہے، اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی اور طلسماتی شخصیت اور آپ کے انقلابی پیغام کو دیکھنے، اس کو سوچنے، اس کو سمجھنے اور اس پر غور کرنے کی بجائے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت کی جو ہے ٹھان لی۔ اور جو ڈاکٹر صاحب قرآن نے کہا کہ آپ کو ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو اسی طرح جانتے تھے، اسی طرح لیکن پھر بھی یہ کہ تعصب اتنا گہرا تھا الہامی اور یا سامی ان دونوں ادیان میں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض نہیں اٹھا رہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے، میں پھر بھی آپ سے بات کرتا ہوں ڈاکٹر منیر احمد صاحب کے جو سامی ادیان کی یا الہامی مذاہب کی بات کی، تو عربوں میں بھی اور بالخصوص اس وقت عالم دنیا میں جو غیر سامی یا غیر الہامی ہم مذاہب کہتے ہیں وہ کون کون سے تھے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کو اور پیغام ٹی وی کی پوری ٹیم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ربیع الاول میں آپ نے یہ پروگرام شروع کیا، اور اس طرح کے پروگرام پوری زندگی اور زندگی کے ہر لمحے کے لیے ہمیں ضرورت ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے وہ ایک مہینے یا 10 دنوں یا ایک دن کی محتاج نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب بڑی قیمتی بات آپ نے کی، یہیں سے شروع کریں گے
آپ اجازت دیجیے میں ایک بریک لے لوں. اور یہ جو آپ نے بات کی نا کہ 1 مہینے تک محدود یا 12 دنوں تک محدود محبت نہیں ہے، زندگی کے ہر سانس میں اس کی ضرورت ہے. ڈاکٹر منیر صاحب یہ فرما رہے ہیں محبت رسول. اور ایک بریک، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ عزیز. بات بڑی قیمتی ہے، ایمان تر و تازہ ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آج پیغام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام، جو صدیوں سے جاری ساری ہے، قیامت تک رہے گا. اور اس کے نتیجے میں جو تبدیلی آئی، جس کی اب پھر ضرورت ہے، اس پر ہم بات کر رہے ہیں آج اس سلسلے کی پہلی کڑی. اور عربوں میں اور دنیا میں آپ کے آنے سے پہلے مذہبی کیفیات کیا تھی، اور سامی اور غیر سامی یا الہامی اور غیر الہامی ادیان کون کون سے تھے. ڈاکٹر منیر احمد صاحب فرما رہے تھے کہ آپ کے آنے پر جو غیر الہامی مذاہب تھے ان پر بات کرتے ہوئے آپ فرما رہے تھے کہ یہ 10-12 دن کی بات نہیں ہے محبت رسول کی، یہ تو ہر سانس کے ساتھ زندگی میں جاری و ساری رہنا چاہیے. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ. اور اس بات کو ہی میں آگے بڑھاتا ہوں جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی ضروری ہے. جی دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ایمان کی ضرورت ہے زندگی کے آخری لمحے تک، جی بے شک، آخری سانس تک ایمان کی ضرورت ہے. اور وہ ایمان تبھی مکمل ہوگا آخری سانس تک جب آخری سانس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت برقرار رہے گی اور ہمارے جسم کے روئیں روئیں میں ہوگی. واہ، اور ایمان کی حقیقت اور ایمان کا مزہ، آج حقیقی مسلمان بننا ہے تو پھر اس محبت کو لمحہ لمحہ ہم نے اپنے دل میں اور اپنے عمل سے، وہ ہمارے عمل سے چھلکنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ذاک طعم الایمان من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ ویکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار. یہ 3 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کہ حقیقی ایمان اس آدمی کو مزہ دے گا، اس آدمی کو ایمان کی لذت بھی اور مٹھاس بھی محسوس ہوگی. سب سے پہلی بات، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب محبتوں پہ غالب ہو، ما سواہما، جو سب پہ غالب ہو. جی ٹھیک. اور صرف یہیں پہ بات ختم نہیں ہوتی، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. اگر وہ کسی سے محبت رکھتا ہے تو وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی چاہت میں محبت رکھے. اگر وہ بچوں سے محبت رکھتا ہے تو اس لیے محبت رکھے کہ ان بچوں کی کفالت اللہ اور اس کے رسول کے دین نے میرے ذمہ لگائی ہے، پھر محبت کا اور مزہ ہوگا. اگر وہ اپنے بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے، اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، تو ذہن میں یہ رہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم سمجھ کے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، کہ انہوں نے یہ مجھے طریقہ بتایا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. تو پھر محبت کا اور اس زندگی کے جینے کا حقیقی لطف آئے گا. پورا ٹریک ہی چینج ہو گیا نا، بالکل پورا ٹریک ہی چینج ہو گیا. کہاں ہماری معیشت بھی، ہماری معاشرت بھی، ہمارے تعلقات بھی، ہماری تجارت بھی، اور ہمارے عائلی زندگی سے لے کر اجتماعی معاملات تک، سارے کے سارے جب اس بنیاد پہ آ جائیں گے کہ وہ کسی سے بھی محبت کرے، لا یحبہ الا للہ، صرف اللہ کے لیے محبت کرے، تو پھر انقلاب آئے گا اور پھر زندگیاں چینج ہوں گی، معاشرے چینج ہوں گے اور نسلیں چینج ہوں گی. یہ تو آپ نے ماشاءاللہ ہمارے سارے پروگرامز کے حوالے سے ایک بڑی اجتماعی بات کر دی ہے. اور میں پھر اسی سوال کی طرف آتا ہوں کہ جو آپ کے آنے سے پہلے غیر الہامی مذاہب تھے، ذرا ان کی بھی تفصیلات بتائیے ہمیں. جی، غیر الہامی مذاہب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ موجود تھے، مجوسیت تھی، اور ایران میں یہ مذہب موجود تھا، لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، اور ایسے ہی مشرکین عرب تھے، اگرچہ وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، لیکن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر میں بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے علم المخاصمہ کے ذیل میں، کہ انہوں نے کون کون سی چیزیں اپنی نئی اس میں داخل کر لی تھیں اور اس کا بالکل حلیہ ہی بگاڑ دیا ہوا تھا دین ابراہیمی. کہنے کو ملت ابراہیمی تھی، لیکن یہ کہ اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں بنیادی نوعیت کی ہو چکی. جی، اور اس کے علاوہ الہاد بہت تھا. اور دیکھیے نا، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں تک میں الہاد کرتے تھے، اور آپ ایسے لوگوں سے ناطہ توڑ دیجئے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں الہاد کا شکار ہیں. تو الہاد پرستی تھی، مجوسیت تھی، اور یہاں ہندو مت تھا، زرتشت
اور یہ مذاہب بدھ مت یہ سارے کے سارے غیر الہامی مذاہب تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تھے اور مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے. ہندوستان میں جس طرح سے ہندو مت تھا، ایران میں یہ مجوسیت تھی، زرتشت، اور یہ بت پرست آتش پرستی تھی، دو خداؤں کا تصور، دو خداؤں کا ارحمن اور یزداں کا تصور تھا، فلسفہ خیر و شر چل رہا تھا، اور یہ چین اور تبت اور اس طرح جو ہے وہ مذہب چل رہا تھا، بدھ مت چل رہا تھا. تو یہ مذاہب تھے جو غیر الہامی تھے، اور اس کے ساتھ کچھ الہامی مذاہب جو عرب میں اس وقت تھے، جس طرح یہود تھے، نصارہ تھے. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا یہود و نصارہ. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ اسلام اور جو پہلے الہامی مذاہب جن پر آپ بات کر رہے تھے، ان کا باہمی تعلق ذرا ہم ان کو آپس میں کیسے متعلق ثابت کریں گے؟ سورہ بقرہ کی آخری آیت اگر میں آپ کے سامنے اس کا ایک حصہ تلاوت کروں. جی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. یعنی اہل ایمان یہ کہتے ہیں، اسلام کا پیغام اور اسلام کی ہدایت اور تعلیم یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اور سیدنا مسیح علیہ السلام تک یہ ایک ہی سنہری سلسلے کی کڑی ہے، جی ٹھیک، ایک ہی سرچشمے سے فیض یاب ہوئے ہیں، جی بے شک، تمام کے تمام الہامی سرچشمہ ہی سے مأخوذ ہیں، سب کے سب نے ایک اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دی ہے، سب کے سب نے آخرت پر ایمان اور یقین کی تعلیم دی ہے، سب کے سب نے اپنے اپنے عہد کے نبی اور رسول پر ایمان کی تعلیم دی ہے، سب کے سب نے ایک ہی طرح کے اخلاقی معیارات کی نشاندہی کی ہے. انبیاء کرام علیہم السلام کا سرچشمہ گویا ایک ہی ہے جس سے سب فیض یاب ہو رہے ہیں. لیکن اب ہم نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کے دور کو اگر ہم اس پہ ایک نظر ڈالیں تو اس وقت الہامی مذاہب میں سے دو مذاہب جیسا کہ میں نے ذکر کیا یہودیت اور عیسائیت تھے، اور اگر ہم ان مشترکات کو پیش نظر رکھیں، مشترکات کو سامنے رکھیں تو یہ تینوں مذاہب یعنی اسلام، یہودیت اور عیسائیت یہ تینوں ایک خدا کی وحدانیت کی جو ہے پر ایمان رکھنے والے تھے. قرآن نے اس طرف بلایا بھی ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. تینوں مذاہب خدا پرستی کی تعلیم دے رہے تھے، تینوں مذاہب آخرت پر ایمان اور یقین کی بات کر رہے تھے، تینوں مذاہب ایک طرح کے اخلاقی معیارات کی نشاندہی کر رہے تھے. لیکن یہ دیکھیں کہ اسلام سے پہلے کے جو دونوں مذاہب تھے ان میں جو سب سے بڑی ایک کمزوری، سب سے بڑا نقص یا سب سے بڑی خامی جو پیدا ہو گئی تھی اور وہ فطری تھی، وہ اللہ کی مشیت کے مطابق تھی. وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ یہ دونوں مذاہب محفوظ نہیں رہے تھے. یہ دونوں مذاہب ان کی تعلیمات بدل چکی تھیں، دونوں مذاہب اپنی اصل تعلیمات بھلا بیٹھے تھے، اور یہ جو بھلا بیٹھے تھے یہ اللہ کی مشیت اور رضا کے مطابق تھا. قرآن حکیم میں ارشاد ہوا ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها، کہ ہم جو بھی شریعت منسوخ کر دیتے ہیں، جو بھی شریعت بھلا دیتے ہیں تو اس جیسی یا اس سے بہتر شریعت لے آتے ہیں. تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں وہ نیا رسول اور نئی شریعت آئی جس میں پہلی تمام شریعتوں کی تعلیمات کو جمع کر دیا گیا تھا، اور اس رسول کو نہ صرف ایک کامل اور جامع رسول بنا کے بھیجا گیا بلکہ اس کو رسول رحمت بنا کے بھیجا گیا، اور اس کے ہاتھ ایک ایسا نسخہ کیمیا دیا گیا جس نسخہ کیمیا میں وہ تمام پریسکرپشنز، وہ تمام پہلے نسخے جو پہلے انبیاء اپنی قوموں کو ان کی بیماریوں کے علاج کے لیے دیا کرتے تھے، وہ سارے کے سارے نسخے اس کتاب میں جمع کر دیے گئے. اب ضرورت نہ رہی تورات کی کہ جو بدل چکی تھی، اب ضرورت نہ رہی تالمود کی کہ جس میں حلال و حرام کے ضابطے بے اعتدالی پر مبنی تھے، اب ضرورت نہ رہی انجیل کی کہ جس میں نبیوں کے قصے یا واقعات محرف شکل میں یعنی تبدیل شدہ شکل میں موجود تھے. تو اب
نبی تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی نمائندگی کرنے والا رسول ان کے سامنے تھا، اور اللہ رب العزت نے اس نمائندگی، اس ترجمانی کو معراج کی رات دکھایا ساری دنیا کو، کہ جب اس نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت کروائیں، تو یہ امام الانبیاء علیہم السلام جب آئے تو اب تمام شریعتیں، تمام ادیان، تمام ضابطے، تمام قوانین اس آخری قانون میں، اس آخری ضابطے میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب قرآن میں جمع کر دیے گئے۔ اب ہر ایک کے ذمے تھا کہ وہ اس نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا برگزیدہ نبی اور رسول مانتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اللہ کی باتیں سمجھتا، اور آپ کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت سمجھتا، اور آپ کی زندگی اور آپ کے اسوہ کو اپنی زندگیوں میں داخل کرتا۔ تو یہ ہے تعلق نبی کریم علیہ السلام اور آپ سے ماقبل انبیاء میں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ کہ یہودیت اور عیسائیت نام نصرانیت لوگوں نے خود رکھ لی، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تو اسلامی ہے، اور یہ بھی اسلام آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ فرمائیے کہ جو اس وقت عرب تھے اور جو اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا پیرو کہتے تھے کہ ہم وہی ہیں اور ہمارا زیادہ استحقاق ہے، وہ جو جن خرابیوں کا شکار ہو چکے تھے، ذرا ان کی نشاندہی فرمائیے، جن خرابیوں کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے اگلی نشست میں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر درست کر دیا۔ عرب اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کے پیروکار سمجھتے تھے، اور وہ اس پہ استحقاق بھی ظاہر کرتے تھے۔ اس کی کئی ایک وجوہات تھیں۔ اب دیکھیں، عرب میں جو مین قبائل تھے، بڑے بڑے قبائل تھے عرب کے، وہ تین تھے: عرب بائدہ، عرب عاربہ اور عرب مستعربہ۔ عرب مستعربہ جو ہیں یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، اس اعتبار سے یہ عرب اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بھی سمجھتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد بھی سمجھتے تھے۔ ایک وجہ تو ان کی یہ تھی کہ یہ ملت ابراہیمی کے اپنے آپ کو پیروکار کا دعویٰ کرتے تھے، کہ ہم اسی نسل میں سے ہیں۔ جی، اسی نسل میں سے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، حج وہیں پہ، سعی وہیں پہ، مقام ابراہیم وہیں پہ۔ تو یہ جو سارے کے سارے ایک مذہبی تعلیمات تھیں، اور یہ اسلام کے جو سارے کے سارے شاعر تھے، یہ بھی عربوں کے پاس تھے۔ اس اعتبار سے بھی وہ اپنے آپ کو اس استحقاق پہ سمجھتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے سارے شعار چونکہ ہمارے پاس ہیں، اور ہم جو ہیں اسی کے پیروکار ہیں۔ اور ایک عرصہ تک یہ ملت ابراہیم جو حنیفیت پہ مبنی تھا، جو یکسوئی اور صرف اللہ کی توحید پہ تھا، یہ چلا ان میں۔ لیکن عمر بن لوہی، اس نے ایک بت لا کے، یہ عرب میں ایک آدمی ہوا، اور اس نے بت لا کے خانہ کعبہ میں رکھ دیا۔ ڈاکٹر صاحب، عمر کے حوالے سے جو بات آپ کر رہے ہیں بڑی قیمتی ہے کہ عرب میں جو ملت ابراہیمی میں بگاڑ کیسے پیدا ہوا، تو اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ آپ کی اجازت سے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں۔ عربوں کے ہاں ابراہیم علیہ السلام، آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، اور پھر دین حنیف ملت ابراہیمی، خرابیاں ہوئیں، اور امتداد زمانہ سے خرابیاں ہوتی ہیں، بگاڑ پیدا ہوتے ہیں۔ ملت ابراہیمی میں بگاڑ پیدا ہوئے۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پھر ہم نے اپنے بگاڑ کی بات بھی کرنی ہے۔ وہاں ہوئے تھے، یہاں بھی ہو سکتے ہیں، اور ان کی اصلاح کی بات کرنی ہے۔ بڑا اہم اور بڑا قیمتی یہ سلسلہ ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور ایک چھوٹا سا بریک، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ ناظرین، ویلکم بیک۔ آج پیغام کے ساتھ میں آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ابتدائی سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے آنے سے پہلے عرب اور بقیہ دنیا میں کیفیت کیا تھی مذہب کے لحاظ سے، یہ پہلی گفتگو ہے، اور اس میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم جناب ڈاکٹر محمد عاصم نعیم صاحب اور جناب ڈاکٹر منیر احمد صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، بات ہو رہی تھی عمر بن لہی کے حوالے سے کہ اس نے بت لائے، اور پھر وہ جو ایک بات اور کی جاتی ہے جی، عمر بن لحی شام گیا، اور شام کے بارے میں اس کا تصور یہ تھا کہ یہ انبیاء کی سرزمین ہے، یہاں کے لوگ جو کام کر رہے ہوں گے وہ صحیح کر رہے ہوں گے۔ دیکھیں گمان، جو
جو خرابیوں کی بنیاد بنتا ہے جی کہ بغیر کسی ثبوت کے، بغیر دلیل آپ کسی کے بارے میں یہ گمان کر لیں کہ یہ جو کام کر رہا ہوگا یہ صحیح کر رہا یہ ہوگا، ٹھیک ہی ہوگا چونکہ یہ انبیاء کی سرزمین ہے. تو وہاں یہ بتوں کی سوچ کا پوجا انداز ڈاکٹر صاحب آج بھی موجود کہ ہے. اگر وہاں ہو رہا ہے تو ٹھیک ہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہی ہو تو جو ہے حالانکہ بت پرستی ہو رہی تھی اور وہ بت لے کے آیا اور وہ پھر وہاں سے آغاز ہوا. حبل جیسا کہ آپ نے ذکر کیا نصب کر دیا گیا. حبل سے پھر جو ہے بت لایا، پھر اہل عرب کو دعوت دی کہ آؤ تم بھی بتوں کی پوجا کرو. اب اہل عرب نے بھی نہ سوچا، انہوں نے صرف سوچا تو یہ کہ یہ نیک آدمی ہے، یہ خدا ترس آدمی ہے، یہ بڑی عبادت کرنے والا آدمی ہے، یہ اگر ہمیں کہہ رہا ہے تو یہ صحیح کہہ رہا ہوگا. اور انہوں نے بھی بتوں کی پوجا شروع کر دی اور پھر وہ بت بڑھتے گئے اور حبل کے بعد لات اور منات اور عزا اور نائلہ اور صاف اور صفا کے بت آ گئے. یعنی یہاں تک کہ وہ ڈاکٹر صاحب 360 بت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا ہے تو وہ گرائے گئے. مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے عرب کے ہر قبیلے نے اپنی نمائندگی کے لیے ایک بت اپنا رکھا ہوا تھا وہاں پر بڑے بڑے بتوں کے ساتھ. جی ایسے ہی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ وہ عمر بن لوہی کو بڑا پارسا متقی اور یہ سمجھتے تھے. تو آپ نے بات کی کہ آج بھی یہ چیزیں موجود ہیں. ایک بات ذہن میں رہے کہ شیطان نے، ابلیس نے جو انسانوں کو گمراہ کرنے کا ایک طریقہ بتایا، وہ ڈائریکٹ کبھی بھی نہیں کہتا کہ میری پیروی کرو. وہ اس دور کے جو نیک اور پارسا لوگ ہوتے ہیں ان کو ورگلاتا ہے. ایک بندے کو ورگلانے سے پوری قوم برباد ہو جاتی ہے. یہ جو بات آپ نے چھیڑ دیا نا جی، نیک اور پارسا لوگوں کو جب وہ ورگلاتا ہے نا، جب وہ بہکتے ہیں تو پورا معاشرہ بہکتا جاتا ہے. ایک اہل علم میں سے کوئی بہکتا ہے تو کس طرح سے جو ہے وہ کیفیات ہو جاتی ہیں. اچھا یہ بھی پڑھا میں نے کہ جو لکھا ہے صاحب رحیق المختوم، وہ لکھتے ہیں کہ کوئی ایک جن بھی اس کے ساتھ متعلق ہو گیا اور اس نے اسے جدہ میں جو کچھ بت قوم نوح کے دفن تھے اس زمانے کے، ود اور سوا اور یعوق اور یغوث، تو یہ وہاں سے نصر جو ہے وہ نکال کر ان کو لے آیا اور پھر اس نے جو ہے وہ پورے عرب میں بت پرستی کو فروغ دیا. یعنی بات یہاں پر یہ مجھے سمجھ میں آ رہی ہے طالب علم کو کہ کسی بظاہر نیک پارسا شخص سے، جو آپ نے فرمایا ڈاکٹر صاحب کہ بغیر دلیل جب ہم بات لیتے ہیں کہ یہ نیک آدمی ہے، ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا. ڈاکٹر صاحب مزید یہ ہے کہ یعنی اس نے ساتھ یہ بھی یقین دلایا کہ آپ گھبراؤ نہیں ان کی پوجا کرنے سے، یہ بت جو ہے یہ آپ کو اللہ کے قریب کر دیں گے. اور وہاں کچھ لوگوں نے اس کی بات نہیں مانی. کچھ لوگ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عبادت پر مستحکم رہے، پکے رہے، جنہیں حنفاء بھی کہا جاتا ہے، جس میں عمر بن زید بن نفیل اور بہت سے دیگر لوگ بھی ہیں. اور وہ جب ان کو منع کرتے تھے کہ تم یہ بات درست نہیں کر رہے ہو، اللہ کے سوا تم اوروں کو کیوں معبود بناتے ہو، اس لیے کہ یہ بتوں کے سامنے نہ صرف جھکتے تھے بلکہ بتوں کے سامنے قربانیاں پیش کرتے تھے، نظر و نیاز پیش کرتے تھے، التجائیں اور دعائیں ان سے وابستہ کرتے تھے. اور جب انہیں منع کیا جاتا تھا تو ان کے پاس دلیل یہ ہوتی تھی کہ ما نعبدہم الا ليقربونا الى اللہ زلفا، کہ ہم ان کی اس لیے عبادت کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. اور یہ بت پرستی کی خرابیاں تھیں، ساتھ کچھ اور خرابیاں بھی تھیں. یعنی ان کو اگر ہم بالکل اختصار کے ساتھ بیان کریں تو آپ کو اس دور کا نقشہ بھی ایک نظر آئے گا. ایسے کاہن موجود تھے جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے پاس غیب کی خبریں ہیں. ایسے عراف اور ایسے نجومی تھے جو انہیں اپنی قسمت کا حال بتاتے تھے، اور انہوں نے ان پر ایسے اندھا دھند اعتماد کر لیا تھا کہ اب یہ اپنی ساری قسمت اور تقدیر کو انہی سے وابستہ کر رکھا تھا. یعنی یہ کہ اگر کسی نے کاروبار یا تجارت شروع کرنی ہے تو وہ کاہن کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ مجھے حساب کتاب لگا کے بتاؤ کہ میں یہ تجارت کاروبار شروع کر دوں. کسی نے کسی خاندان میں نکاح کا پیغام بھیجنا ہے تو وہ پہلے ان کے پاس جائے گا کہ تم ہماری قسمت کا حال دیکھ کے ہمیں بتاؤ. اور یہ کہ کسی نے جنگ اور امن کی بات کرنی ہے تب ان کے پاس جائے گا، کوئی سفر کرنا ہے تب ان کے پاس جائے گا. حالانکہ تعلیم جو سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی تعلیم یہ تھی کہ کس زندگی کا تمہیں کوئی بھی معاملہ درپیش ہو تو تم ایک اللہ کی. ڈاکٹر صاحب وہ جو بابا جی بتائیں میرا پرائز بانڈ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا، وہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ وہاں کے نقشے یہاں بھی ہیں، یہاں بھی کیفیات نظر آ رہی ہیں. اچھا یہ فرمائیے جو بر صغیر جس میں ہم اس وقت سانس لیتے ہیں،
یہاں کی کیفیت چونکہ بدھ مت اور ہندو مت جو بنیاد ہے یہ سلسلے تھے یہاں، تو اس وقت بر صغیر پاک و ہند جو اب ہے تو اس کی کیفیت کیا تھی؟ دیکھیں بر صغیر پاک و ہند میں ایک تو ہندو مت غالب تھا، اور ہندو مت کے عقائد و نظریات ایک تو غیر الہامی مذہب ہونے کے اعتبار سے، اور دوسرا مظاہر پرستی بہت زیادہ تھی یہاں پہ ہندو مت ویدک میں۔ دھرم بھی ہم اس کو کہتے ہیں۔ جی اب دیکھیں کہ تری مورتی ہے، اور تری مورتی میں انہوں نے عجیب نظریات اپنے معبودوں کے متعلق بنا لیے، وشنو ہے، شیو ہے، برہما اور سب سے برہما پہلے ہے، تو خالق کائنات برہما ہے۔ خالق کائنات ہے، پھر خیر کا خدا انہوں نے وشنو کو بنا لیا، شیو کو شر کا خدا بنا لیا، پھر یہیں پہ نہیں بس ہوئی بلکہ ان کی آگے دیویاں بھی بنا لیں، ان کی بیویاں جن کو دیوی کہتے ہیں، جی ٹھیک ہے، اور پھر وہ ایک ایک کی کئی ہیں، اور پھر اگر دیکھا جائے تو مظاہر پرستی اتنی عام ہو گئی کہ جس چیز سے بھی ان کو خیر کی توقع ہوتی تھی اس کی پوجا شروع کر دیتے۔ ہنومان ہے، بندر ہے، سانپ ہے، گائے ہے، اور جس سے فائدہ ہونے کی امید ہوتی اس کی بھی پوجا شروع کر دیتے، اور یہ چیز ایسے ٹرانسفر ہوئی کہ اس میں رسوم و رواج مذہب سے اور بلکہ فطرت سے بہت دور لے گئی۔ اب فطری دین وہی ہوگا جو الہامی ہوگا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ دین اسلام فطرت کا دین ہے۔ تو جب ان کے عقائد غلط ہوئے تو ان میں رسوم و رواج بھی ایسے آ گئے۔ صاف ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے رسوم و رواج، ہماری جو زندگی ہے وہ اسی امبریلا کے تحت ہوتی ہے جو ہماری فکر ہے۔ اب دیکھیں ستی کی رسم ہے کہ خامند فوت ہوا، اس کو جلا دیا، اور ساتھ ہی بیوی کو بھی جلا دیا گیا، وہ با وفا ہے جو جل مری ساتھ۔ ہاں جی، تو یہ دیکھیے کہ یہ سارے کے سارے نظریات جو ہیں یہ عقیدہ توحید سے اور فطرت سے جب ہٹے تو پھر کہاں سے کہاں تک پہنچے۔ پھر ان میں جو آواگون کا ایک تصور تھا یہاں ہندو مت میں کہ یہ جنم کا ساتھ جی، اور دوبارہ پیدا ہونا اور سات تناسخ دفعہ الارواح یا جونی چکر، آواگون، یہ تینوں نام ہے اس کے، کہ ایک انسان اگر بہت اچھے کام کرتا ہے تو وہ دوبارہ جنم لے گا اور پہلے سے اچھی شکل میں اور اچھی حالت میں جنم لے گا، اور اگر اس کے اعمال برے ہیں تو وہ پہلے سے کسی بری بندر کی شکل میں یا کسی جانور کی شکل میں، خنزیر کی شکل میں وہ جنم وہ لے بھی گا۔ آپ جو پڑھتے پڑھاتے ہیں اساتذہ، ہم تو آپ سے سیکھتے ہیں کہ جو ذات پات کا ایک نظام تھا اور انسانوں کے درمیان طبقات اور تقسیم اتنی گہری کہ کوئی اس دیوار کو پھلانگ کر دوسری طرف جا نہیں سکتا۔ اس میں ڈاکٹر صاحب ابھی بات آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی نشاندہی فرمائی ہے، یعنی الہامی مذاہب، غیر الہامی مذاہب، ان کے عقائد، ان کے افکار، ان کی اعتقادی بنیادیں، یعنی وہ دور جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جہاں عرب میں سب سے بڑا مذہب بت پرستی ہے، یہودی اور عیسائی بھی موجود ہیں، روم سارے کا سارا یعنی یورپ جسے کہیں عیسائی مذہب کا پرچارک ہے، اسرائیل میں یہودی موجود ہیں، بر صغیر میں ہندوستان میں ہندو موجود ہیں، فارس میں زرتشتی موجود ہیں، چین میں سلطنت ساری کی ساری عیسائی مذہب کی، چین میں کنفیوشس اور تاؤ مت موجود ہے، اور نیپال اور بھوٹان میں بدھ مذہب کے پیروکار موجود ہیں، یعنی یہ سارے مذاہب موجود تھے، اور ان سب میں اگر آپ قدر مشترک ایک تلاش کریں، یعنی وہ قدر مشترک جو ان میں تھی اور جس کا توڑ کرنے کے لیے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور جو نسخہ آپ کو دیا گیا، یعنی آپ علیہ السلام کی تعلیم میں جس عقیدے پر سب سے زیادہ زور دیا گیا، میں دونوں چیزیں اب آپس کے یعنی موازنہ کرتا ہوں کہ ان سب مذاہب میں جو قدر مشترک تھی وہ یہ کہ معبود کے حقیقی تصور سے ناآشنا ہو چکے تھے، جس رب کی عبادت کرنی ہے وہ تصور دھندلا چکا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تعلیم پر سب سے زیادہ زور دیا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معبود حقیقی کی پہچان کروائی، معبود حقیقی کی معرفت ان سب کو بتائی، اور یہ کہ اس کائنات کا خالق، مالک اور مدبر اور رب اور پالنہار وہ اللہ ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اور اس اللہ نے مجھے یعنی نبی کریم علیہ السلام نے اپنے بارے میں یہ فرمایا کہ مجھے اس نے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، اے بنی، ترجمہ اس کا، اے بنی نوع انسان میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بن کے آئے، اللہ کو مانو اور اس کے بعد پھر میری رسالت کو مانو۔ تو یہ جو ہے ان تمام مذاہب کی جو مذہبی یعنی معتقدات تھے ان کا یہ جواب تھا۔ یعنی اس میں ایک تو یہ ہوا کہ ہم پروگرام کے آخری حصے میں، اور وہ گفتگو جو اگلا ہمارا انشاءاللہ ایپیسوڈ اس میں ہوگا وہاں شروع ہم یہاں سے کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں اور پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں
چونکہ مجھے کہیں کہیں وہ دکھائی دیتا ہے. شگون لینا، عربوں کے ہاں بلی راستہ کاٹ گئی ہے، پرندہ ادھر سے اڑانا ہے، اور پانسے کے تیر ہیں، ازلام جنہیں آپ کہتے ہیں قرآن مجید کی زبان میں، اور پھر مختلف اس طرح کے. مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ ہمارے ہاں بھی در آئے ہیں کچھ کچھ. ذرا اس کی وضاحت فرمائیے کہ عرب اور بالخصوص ان کے ہاں اور پوری دنیا میں اور پھر ہمارے ہندوستان میں جو شگون لینا ہے، یہ شگون ہے، یہ بدشگونی ہے، شادی بیاہ کے دن کون سے رکھے جائیں، مہورت نکال لی جائے، فال گیری، یہ وہ ساری چیزیں یہ کیا تھی؟ دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سفر کا مہینہ تھا پچھلا، جی ہاں، اور سفر کے حوالے سے بھی یہ بات بڑی عام ہوتی ہے کہ اس مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، اس مہینے میں فلاں کام نہیں یہ کرنا دیکھیں نا چاہیے، فلاں کام یکلخت نہیں جو ہے کرنا وہ چاہیے. ساری گلیاں بازار بھر گئی باراتوں سے، سارے شادی آلوک ہو گئے، پورا مہینہ خالی بیٹھے رہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا سورہ توبہ میں کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، اور 4 ان میں حرمت والے ہیں. اگر کوئی بدشگونی کا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا دیتے کہ فلاں مہینہ بدشگونی کا مہینہ ہے. اور بتانا کوئی مشکل تو نہیں تھا. جی بالکل بھی مشکل نہیں تھا. جب حرمت والے 4 بتا دیے، جب مہینوں کی گنتی 12 بتا دی، تو پھر ایک مہینے کا بتانا کون سا مشکل کام تھا کہ یہ بدشگونی والا مہینہ ہے. اور آپ نے جو بات کی، عرب میں تو یہ بہت عام تھا، بات بات پہ وہ فال اور شگون اور یہ سارا کچھ کرتے تھے. آپ دیکھیں واقعہ ہجرت کا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں اور سراقہ بن مالک بن جاشم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہیں، پہنچ گئے، اور جو ہے وہ گھوڑے کو نیچے ٹھوکر لگی، نیچے گر پڑے. تو ہوا کیا کہ تیر نکالتے ہیں اور فوری فال لیتے ہیں، وہ غلط آتی ہے. تو یعنی اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کس انداز سے بدشگونی لیا کرتے تھے ہر معاملے پہ. اور وہی بدشگونی آج اس دور میں، بلکہ میں تو یہ سمجھوں گا کہ اس سے بھی زیادہ بدشگونی آئی ہوئی ہے. بلی راستہ کاٹ دے تو جو ہے نا وہ، اور اس بدشگونی کی وجہ سے انسان بہت ساری چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے. اگر دیکھا جائے نا، اس بدشگونی کی وجہ سے انسان عقیدے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، انسان عزت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور انسان غیرت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک انسان، اب ہمارے معاشرے میں جو ایک انسان کوئی 25-30 لاکھ کی گاڑی لیتا ہے اور ٹوٹا ہوا جوتا اس کے سامنے باندھ دیتا ہے. شگون یہ ہے کہ اس کی وجہ سے نظر نہیں لگے گی، ایکسیڈنٹ سے بچ جائے گی. بجائے اس کے کہ وہ کوئی ایسی دعا یاد کرے جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے. یہ ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ یہ ساری باتیں کریں گے. سفر کی دعا ہونی چاہیے. اور پھر بدشگونی یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ ہم یہ بھی تصور نہیں کرتے کہ وہ جوتا جو اپنے آپ کو حوادثات زمانہ سے نہیں بچا سکا، خود وہ کچرے کے ڈھیر پہ پہنچا ہوا ہے، وہ میری گاڑی کو بچا لے گا. یعنی اس طرح کی بدشگونیاں بھی عربوں کے ہاں عام تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح فرمایا انہی بدشگونیوں کے پس منظر میں، جن کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ لا عدوى ولا طیرۃ ولا صفر ولا ہام. یہ طیرۃ یعنی کوئی بدشگونی نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بڑی صراحت سے ممنوع فرما دیا. تو اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ ان کے ہاں تھی بدشگونی کہ یہ پرندہ، اب میں نے سفر پہ جانا ہے، جاؤں کہ نہ جاؤں، اگر پرندہ دائیں اڑا ہے تو چلا جاؤں گا، یہ نیک شگون ہے، اور اگر بائیں اڑا ہے تو برا شگون ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ساری جو یہ غلط اعتقادات تھے ان کی نفی فرمائی. اگلے پروگرام میں انہی باتوں کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ یہ جو ساری خرابیاں الہامی غیر الہامی مذاہب میں آ چکی تھی، کلچر میں آ چکی تھی، مذہب کے حوالے سے جو انسان ڈی ٹریک ہو چکا تھا، اس کو کس طرح سے ٹریک پر لے کر آئے. میں بہت شکر گزار ہوں محترم ڈاکٹر عاصم نعیم صاحب، آپ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی تشریف لائے، اور جناب ڈاکٹر منیر احمد صاحب، آپ گورنمنٹ اسلامک کالج سول لائن سے آپ نے وقت دیا. یعنی آپ نے ہمیں اپنی زندگی کی قیمتی لمحات دیے ہیں، مجھے دیے. میں شکر گزار ہوں. کروڑوں دیکھنے والوں کی طرف سے بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. پرندہ دائیں اڑ گیا تو کرے گے کام، بلی راستہ کاٹ گئی تو بات نہیں بنے گی. یہ ہو گیا تھا تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، توحید سے دور ہوئے ملت ابراہیمی کے لوگ، اور انسانیت سے دور ہوئے، رحمان سے دور ہوئے، اور عباد الطاغوت بن گئے، عبد الطاغوت بن گیا ہر فرد. یہ جو سلسلہ ہوا مذہبی لحاظ سے پوری دنیا میں، اور 6 صدیوں کا فاصلہ جس پر ہم اگلی دفعہ بات کریں انشاءاللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر بعثت نبوی اور آپ کا پیغام. تو یہ جو سارا سلسلہ ہے ہماری سمجھ میں آ جانا چاہیے
کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو مذہبی تاریکیاں تھیں، جو ظلمات تھیں، آج ہم نے اس کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ ہم جان سکیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے زندگی کے سب سے قیمتی، بنیادی اور اہم پہلو کی طرف توجہ فرما کے کون سے اس کے اندر اصلاحات کی. یہ ساری باتیں ہمارے اگلے پروگرام کی ہیں. اپنے میزبان اعجاز احمد کو اس دعا کے ساتھ اجازت مرحمت فرمائیے کہ ہمیں سب کو اللہ رب العزت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے، جنت میں آپ کا ساتھ نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کی سعادت سے بہرہ مند فرمائے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.